अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना तिरखानी इसकी हदूद में 10 साल कबल एक कत्ल होता है। एक शख्स को कुल्हाड़ियों के वार करके बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। FIR में 10 अफराद को नामजद किया जाता है और इन 10 में से 9 अफराद पकड़े जाते हैं। इन 9 अफराद को सज़ाएँ हुई, जिनमें से 2 अफराद को उम्र कैद हुई, जबकि एक मुजरिम जो नामजद था FIR में वो अब से कुछ दिन पहले तक मफरूर था। पुलिस के इल्म में नहीं था कि वो मुजरिम वाक़या करने के 2 दिन बाद से ही ये मुल्क छोड़ के जा चुका है। पुलिस इस मुजरिम तक कैसे पहुंची, कैसे इसको वापस पाकिस्तान लाया गया और अब ये मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, मुद्दईयान से बात करते हैं, पुलिस से जानेंगे कि 10 साल इस केस में क्या कुछ होता रहा, किस किस को सजाएं हुई और कितनी सजाएं। बहुत से मसाइल को जन्म देता है, ऐसे मसाइल जो कभी कभी एक इंसान की जिंदगी पे नहीं बल्कि पूरे कुंबे पर असरअंदाज होते हैं। गुस्सा और अदम बर्दाश्त की वजह से कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए। मुजरिम कौन की टीम ऐसे ही घिनौने वाकयात अपने नाजरीन तक पहुंचाती रही है। एक और ऐसा ही अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद थाना तरखानी की हदूद चक नंबर 217 में पेश आया, जहाँ एक शख्स को मामूली तलख कलामी की बिना पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2014 का दिन था। फैसल खेती बाड़ी करता था, जानवरों का चारा लेकर गधा गाड़ी पर घर की जानिब रवाना था कि रास्ते में एक और गधा गाड़ी आ रही थी कि अचानक इससे टकरा गई। एजाज असगर को बात नागवार गुजरी और उसने फैसल से गुस्सीले लहजे में बात की। बहस बढ़ी तो बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि एजाज असगर ने फैसल को जान से मारने की धमकी दे दी। फैसल जो ही घर पहुंचा तो सारा वाकया अपने अहले खाना को बताया। फैसल की बात सुनकर इसके ताया हबीबुल्लाह ने फैसला किया कि वो एजाज असगर से जाकर बात करता है और मामला खुश उसलूबी से सुलझाता है। दोपहर के वक्त फैसल और हबीबुल्लाह दोनों एजाज असगर की जानिब जाते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में चौक पर एजाज असगर अपने 9 साथियों के हमरा मौजूद है और उनके पास तेज धार आले समेत पिस्टल्स भी मौजूद हैं। एजाज असगर जो गुस्से में अपने होशो हवास खो चुका था, इसने जैसे ही फैसल और उसके ताया हबीबुल्लाह को देखा तो अपने साथियों के हमरा उन पर हमला कर दिया। फैसल और हबीबुल्लाह पर कुल्हाड़ियों के वार किए गए और मामला सिर्फ यही नहीं रुक सका। फैसल और हबीबुल्लाह कुल्हाड़ियों के वार से जख्मी होकर जमीन पर गिरे पड़े थे तो एजाज असगर की जानिब से फैसल के ताया हबीबुल्लाह पर फायरिंग कर दी गई। बेईमाना तशद्दुद के बाद एजाज असगर ने अपने साथियों के हमरा फरार हो गया। खबर इलाके में फैल चुकी थी। मुतासरीन के अहले खाना से फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए इनको अस्पताल रवाना किया, लेकिन किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। हबीबुल्लाह इस बेईमाना तशद्दुद की वजह से कुल्हाड़ियों और गोलियों के वार से अपनी जान की बाजी हार चुका था। फैसल की किस्मत अच्छी थी, जिस बिना पर वो शदीद जख्मी तो हुआ लेकिन इसकी जान बच गई। फैसल का इलाज मुआलजा शुरू हो चुका था। दूसरी जानिब पुलिस को वाक़े की इतला दी जा चुकी थी। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़वा का रुख किया और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए। मुतासरीन के लवाहिकीन गम से निढाल थे और इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। ये दिल दहला देने वाली बात है कि एक मामूली तलख कलामी की वजह से एक अलमनाक जानी नुकसान हुआ। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुद्दई मुकदमा। आइए इनसे। साल पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई और मुलजिम 10 साल से मफरूर था। मुलजिम न सिर्फ मफरूर था बल्कि मुद्दईयान को मुसलसल धमका भी रहा था। इस पे बात करते हैं। इस FIR के मुद्दई हैं, मकतूल के भाई हैं, उनसे और जानते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ था और फिर उसके बाद से अब तक मुलजिम क्यों गिरफ्तार ना हुआ, दीगर नामजद मुलजिमान का क्या हुआ है, इनसे हम इस पे बात करते हैं। बाबा जी, कितने अरसे तो रह रहे हो तुम इस पिंड? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये दसो भी 10 साल पहले बड़ा टाइम हो गया है इस वाक़े होए, बच्चे जवान हो गए, नस्लां जिहड़ियां ने वो बड़ियां हो गईयां। ये की वाक़या होया की सी? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰਬੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਬਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਬਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿ ਦੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਰੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ
ਕਿਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮਕਤੂਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛੜੀ ਸੀ ਫੜੀ ਐਵੇਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। 5 ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਆਰਫ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ 10 ਸੀਗੇ। 10 ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਕਿਹਾ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 92,000 ਅਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਏ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੜ ਕੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਮੁਦਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਜਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੋਂ ਮੁਰੱਬਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਰਦੇ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਫੂਡ। ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? 2-3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। 2-3 ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਤਮੀਨ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ सही मेरिट पे होगी इंशाल्लाह करनगे जी। ठीक हाँ जी। गुफ्तगू आपने सुनी है जी इनकी। ये बता रहे हैं कि 10 साल पहले इनके भाई का एक मामूली झगड़े की वजह से कत्ल हुआ और कत्ल करने वाले एक से ज़ायद अफराद थे। कुल्हाड़ियों के वार करके और आतिशी असले का इस्तेमाल करके इनके भाई का कत्ल किया गया। इनका भाई कत्ल हो जाता है और फिर कुछ मुलज़मान इसमें मफरूर रहते हैं। 9 से 10 माह के अरसे के दौरान तमाम मुलज़मान पकड़े जाते हैं माँ सिवाय इस एक मुलज़िम के, नामज़द मुलज़िम के। मरकज़ी मुलज़िम था ये। और फिर वक्त गुज़रता जाता है, अदालती प्रोसेस का आगाज़ होता है और फिर कुछ लोगों को सज़ाएँ होती हैं। 2 अफराद को इसमें उम्र कैद हो चुकी है, एक शख्स को 3 साल कैद और जुर्माना हो चुका है।
اور کچھ افراد اس میں بری ہو چکے ہیں. لیکن یہ مرکزی ملزم تھا, یہ چونکہ مفرور تھا اس سارے واقعے کے بعد, اور پھر سعودی عرب میں بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کو ڈراتا دھمکاتا تھا, ان کو دھمکیاں لگاتا تھا جو مدعی فیملی ہے ان کو, کہ اگر میرے قریب آئے یا میرا کسی پولیس کو اطلاع کی یا میرے ساتھ کچھ اس طرح کا کوئی قانونی چارہ جوئی کا کے لیے پرسو کیا گیا تو میں پھر وہ کروں گا جو آپ کے بھائی کے ساتھ پہلے میں کر چکا ہوں, جو آپ کی فیملی کے پہلے ممبر کے ساتھ میں کر چکا ہوں. پھر پولیس نے انٹرپول کے ذریعے اس مجرم کو سعودی عرب سے گرفتار کیا اور پھر پاکستان لایا گیا. اب یہ مطمئن ہے کہ ان کے بھائی کے جو قتل میں ملوث ملزمان تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو چکے ہیں, جبکہ اکثر کو سزائیں ہو چکی ہیں. ایک ملزم اس کا بھی ٹرائل ہوگا اور میرٹ پہ ٹرائل ہوگا. ہاں تھوڑا مشکل ہوگا پولیس کے لیے اس کیس کو آگے لے کے اس ضمن میں بڑھنا کہ اعلیٰ قتل کی برآمدگی, شواہد اور پھر اس پہ گواہان کے بیانات. 10 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. بہرحال پولیس جانتی ہے کہ انہوں نے اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے. اہل خانہ اور دوست اپنے پیارے کے المناک قتل کے بعد غم و غصے سے دوچار تھے. ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. اب وہ بے حسی کے نقصان کا انصاف چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتول کے دوست. آئیے. مقتول حبیب اللہ کے قریبی عزیزوں میں سے ابھی ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. اہل دیو ہی ہیں. اس وقت کیا حالات تھے, گاؤں والے کس طرح سے رہا کرتے تھے, کیا ماحول ہوا کرتا تھا گاؤں کا, اس پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد ارشد میرا نام ہے جی. حبیب اللہ میرا پھپھیزاد بھائی تھا جو مقتول ہے. ہاں جی. یہ بتائیں کہ حبیب اللہ کیسا انسان تھا؟ بہت اچھا انسان تھا. 5 ٹائم کا نمازی تھا اور باقاعدہ مؤذن تھا, اذان دیتا تھا مسجد میں جا کر. ہاں جی. بہت ظلم کیا ان لوگوں نے, اس کو بلا وجہ قتل کیا. اچھا آپ اس دن کہاں تھے, آپ بتائیں تھوڑا سا. میں گاؤں میں ہی تھا سر. آپ گاؤں میں؟ ہاں جی. آپ نے جھگڑے کا سنا؟ ہاں جھگڑے کا سن کر بتائیے اس دن کیا ہوا. جھگڑے کا سن کر میں ادھر گیا. جب پتہ چلا نا کہ وہ لڑکے نے فیصل کو مارا انہوں نے, بعد میں جیسے جیسے بندے جاتے رہے ہیں ان کو وہ کرتے رہے. مقتول گیا, اس کو بھی انہوں نے کلہاڑیاں ماریاں اور پسٹل کا فائر کیا. کافی بندے زخمی تھے. پھر ہم ان کو لے کر ہسپتال گئے ہیں. تو بہرحال بعد میں باقی بندے پکڑے گئے تھے. یہ مرکزی ملزم تھا, یہ بھاگ گیا تھا دوسرے دن. پہلے بھی سعودیہ سے آیا تھا. 12 کا وقوع, جو 13 تاریخ کو رات کو ایمرجنسی اپنی ٹکٹ کروا کر واپس چلا گیا. ہاں جی. ادھر سے بھی یہ دھمکیاں لگاتا رہا. اس فیملی بہت اچھی فیملی ہے اور ان کی ساری فیملی کرمنل ہے. ان کا ریکارڈ چیک کر لیں تھانے. اس کے والد ہے اصغر علی, اس کا آپ ریکارڈ چیک کر لیں لڑائی جھگڑوں کا, اس کا بھی ریکارڈ ہے. اس ملزم کو کے خلاف پہلے لڑائی جھگڑے کے مقدمے ہیں. ان کی تمام فیملی کے خلاف مقدمے ہیں. پورے گاؤں میں ان کی ریپوٹیشن دیکھ لیں. قبضہ گروپ بھی ہے, تمام جو بھی ہیں. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج سے 10 سال پہلے گاؤں کا ماحول کیا ہوا کرتا تھا, کس طرح سے گاؤں والے بہت اچھا ماحول تھا گاؤں کا اس وقت. یہ ان لوگوں نے خراب کیا ماحول گاؤں کا. ہاں جی. باقی ہم CPO صاحب اور SHO صاحب اور DSP صاحب سمندری, SP صاحب صدر تھانے, ان کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ ملزم سعودی عرب سے انٹرپول کے ذریعے منگوایا ہے. آئندہ ہمیں پوری توقع ہے انصاف کی انشاءاللہ. CPO صاحب ہمارے بہت اچھے ہیں, SHO صاحب بھی بہت اچھے ہیں. پہلے انصاف سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل ہم پولیس پر بالکل مطمئن ہیں. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا. بالکل ہماری میرٹ پر تفتیش ہوئی تھی. گزشتہ 10 سال سے جو تفتیش جس طرح سے بڑھتی رہی آگے, جس طرح سے استغاثہ کے بیانات اور دیگر چیزیں چلتی رہیں, آپ اس سے مطمئن؟ ہاں جی بالکل. ہم جی پولیس کی کارروائی سے بالکل مطمئن ہیں جی, 100% مطمئن ہیں. ہاں جی. یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ 10 سال پہلے گاؤں کا ماحول ایک آئیڈیل, ایک دیہات کا جس طرح سے ماحول ہوتا ہے وہ تھا. اور ایسے ہی دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کسی بچے کو کوئی بات کہہ دے تو اسے بڑے کی کہی ہوئی نصیحت ہی سمجھا جاتا ہے, نہ کہ اس بات کا غصہ کیا جاتا ہے اور اس پہ جھگڑا بنا لیا جاتا ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک انسانی جان چلی گئی, 5 لوگ زخمی ہوئے شدید, اور پھر ملزمان, ایک یہ جو مرکزی ملزم تھا ملزمان میں سے, یہ مفرور تھا اس وقت. فوری طور پہ یہ جس دن واقعہ ہوا ہے اس سے ویری نیکسٹ ڈے یہ اپنی ایمرجنسی فلائٹ کروا کے, ٹکٹ کروا کے تو یہ سعودی عرب روانہ ہو جاتا ہے. تو 10 سال کے عرصے کے بعد جب اس کی دھمکیاں بڑھ رہی تھیں, ڈرا دھمکا رہا تھا لوگوں کو,
اور پھر پولیس نے اسے انٹرپول کے ذریعے یہ پاکستان لے کے آئی. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دوران 10 سال میں یہ کبھی پاکستان اس کا آنا ہوا؟ نہیں آیا جی, نہیں آیا نہیں پاکستان آیا, 10 سالوں میں نہیں آیا سر. ہاں جی, کوئی اطلاع نہیں سر, بالکل نہیں. اس کی ٹریول ہسٹری بھی نہیں آیا سر پاکستان. ہاں جی, اس کے بچے ادھر جاتے تھے, اچھا اس کے بچے جاتے بچے ادھر جاتے تھے سر ملنے. ادھر جاتے تھے ملنے کے لیے, لیکن اس نے 10 سال پاکستان ٹریول نہیں کیا, تو اب پولیس اسے انٹرپول کے ذریعے پاکستان. فیصل جو شدید زخموں کی تاب میں تھا, وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے پولیس کو ساری روداد سنائی اور بتایا کہ کس قدر بے دردی سے ان پر حملہ کیا گیا تھا. فیصل اپنے تایا کو کھو چکا تھا, اس کا دکھ ناقابل بیان تھا. مظلوم فیصل اپنی زخمی حالت میں اپنے تایا کے قتل پر انصاف کا مطالبہ کرتا رہا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرہ شخص, آئیے ان سے. فیصل نامی یہ نوجوان ہے جس کی ریڑھی سے مخالف پارٹی کی ریڑھی ٹکرائی تھی آج سے 10 سال پہلے, جس وجہ سے یہ تنازع شروع ہوا اور اس تنازع کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی. فیصل کے چچا, ان کو قتل کر دیا گیا اور اب مرکزی ملزم اسے گرفتار کیا گیا. فیصل سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کس بات کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور کیا وہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک انسان کی جان چلی جاتی. فیصل کی عمر رہی اس ٹائم تھوڑی جدوں یہ واقعہ ہویا؟ میرے 20 سال ہوئے. 20 سال ادوں ہونی. ہاں 20 سال. کی گل کی ہوئی؟ ਮੈਂ ਮਰੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜੀ. ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਇਹਦੀ ਮਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨਾਮੀ. ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਟਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ. ਚੰਡਾ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੱਥ 2 ਦਿਨ. ਉਧਰੋਂ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ. ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਰੱਬੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ. ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਵਾਜ ਦੀ ਬੈਠੇ ਜੀ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ. ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ. ਫੜ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਡੰਡੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸਹੀ. ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾ ਸਿੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ. ਅੱਛਾ. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ 10 ਜਣੇ ਆ. 10 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਤੂਲ ਮਜ਼ਰੂਬ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਹੈ. 6 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ. ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ. ਹਾਂਜੀ. ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? हॉस्पिटल कितना टाइम रहे? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ. महीना 1.5 महीना अस्पताल रहे. गांव का ना एक कल्चर होता था, देहात का हमारे यहाँ, वो ये होता था कि अगर बच्चे झगड़ रहे हैं, किसी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, आपका अपना बच्चा भी है, बुज़ुर्ग कोई आ गया है तो उसने आके दोनों को बुरा भला कहना है. और अक्सर तो ये होता था कि दो लगा दिया करते थे बुज़ुर्ग. ये एक आज से कोई 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो उस बात को माइंड नहीं किया जाता था, उसका बुरा बिल्कुल नहीं मनाया जाता था. बच्चों की लड़ाई बच्चों में ख़त्म हो गई, एक बड़े ने समझाया, बुज़ुर्ग साझे हुआ करते थे सबके. लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए जैसा कि फ़ैसल और इनकी फ़ैमिली के साथ हुआ. बर्दाश्त लोगों में ख़त्म होती गई. अब जो ताया इनके आए लड़ाई छुड़वाने के लिए, उन्होंने आके फ़ैसल को भी मारा और वो जो दूसरा लड़का था उसको भी 2 लगाई कि जाओ भाई अपने घर जाओ, देखते हैं इस मामले को बाद में. एक बड़े होने की हैसियत से उन्होंने ये सब कुछ किया, गांव का बड़ा होने, बुज़ुर्ग होने की हैसियत से. लेकिन ये बात मुखालिफ पार्टी को बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इन पे हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स कत्ल हो गया और 5 शख्स मज़रूब हुए, शदीद ज़ख्मी हुए. अब जो 9 पहले से 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें से 9 लोग ट्रायल भुगत चुके हैं और एक ये जो अभी मुजरिम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है इंटरपोल के ज़रिए, इसका ट्रायल होना अभी बाकी.
पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करते हुए कार्रवाई का आगाज किया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। 10 लोगों के झुंड में से पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़ये का मरकजी मुलजिम एजाज असगर गिरफ्तार ना हो सका। एजाज असगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाइयां तेज की तो ये बात सामने आई कि एजाज असगर इस वाक़ये के 2 रोज बाद ही बिरूने मुल्क फरार हो चुका था। इस बात का इल्म जब मकतूल के लवाहिकीन को हुआ तो इनकी तो जैसे उम्मीद ही दम तोड़ गई कि इनके प्यारे का कातिल कैसे आजाद घूम सकता है। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को पुलिस ने जुडिशल कर दिया, जहां इनको 25-25 साल की सजा सुना दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना तरखानी गाजी आदिल गुलफाम। आइए इनसे जान। जो थाना तरखानी गाजी आदिल गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। 10 साल पुराना ये केस है और किस तरह से इस केस को रिज़ॉल्व किया है इन्होंने। ख़ास तौर पे मुलजिम की जो गिरफ्तारी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये किस तरह से अमल में लाएगी, इससे मुतालिक हम इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। 10 साल पहले की FIR, थोड़ा टाइमलाइन इसकी बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या था। असल में ना 12/10/2014 को एक वाक़या पेश आता है इधर चक नंबर 217 में। इसमें 10 आदमियों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी के साथ एक बड़ा शरीफ आदमी हबीबुल्लाह उसका कत्ल किया। तो उसमें पुलिस ने तो ऑलरेडी 9 मुलज़म तो अरेस्ट कर लिए, जिनको बामुताबिक तफ्तीश मेरिट पर उनको हवालात जुडिशल भी भिजवाया। लेकिन एक जो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था, वो मुलज़म मेन जो बामुताबिक FIR है वो एजाज असगर था, जो कि वकूए से तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आउट ऑफ कंट्री चला गया। तो इसके लिए फिर CPO साहब की हिदायत पर हमने सबसे पहले तो उसके रेड वारंट जारी करवाए। चूँकि रेड वारंट जारी हो गया, जिस वजह से वो इंटरपोल भी मुतहरक हो गया, तो उसकी मदद के साथ हमने फिर ये इसको गिरफ़्तार कर लिया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। सही है, मतलब इंटरपोल के ज़रिए लाया गया इस्लामाबाद एंड देन आप वहाँ से इसको इस्लामाबाद से यहाँ लेके आए। अब ये मुलज़म हमारी कस्टडी में है और रिमांड पर है और तफ्तीश हो रही है। बामुताबिक FIR तो ये गुनाहगार है, लेकिन तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश इंशाल्लाह मेरिट पर होगी। जो भी होगा इसका वो करेंगे तफ्तीश में। अच्छा, ये बताइएगा कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता इतना पुराना केस और फिर मुजरिम का पकड़े जाना, मरकज़ी मुजरिम का, और उस पर फिर ज़ाहिर सी बात है ऐनी शाहिदीन के बयानात, जो आला कत्ल है उससे मुताबिक जाए वारदात से जो शवाहिद इकट्ठे हुए होते हैं, तब 10 साल पहले वो इधर उधर चीज़ें हो गई होती हैं। ये थोड़ा इस हवाले से बताइए। नहीं, पुलिस तो शुरू से मुश्किलात में ही काम करती आई है। ये है तो मुश्किल ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिशें पूरी हो रही हैं जी। गवाहान के बयानात की, वकूआ की, और इसके अलावा जो पुराने IOs हैं जिनके पास पहले मुकदमा रहा है, उनकी जो IO है नसीर सब इंस्पेक्टर है, वो भी मुलज़म रिमांड पर है। इंशाल्लाह ताला हम मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरिट पर होगा और 100% इसमें मेरिट होगा। जो भी बयानात, गवाहान, जो भी मौके से जो भी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह उनके मुताबिक ही मुकदमा यकसू होगा। अच्छा, इस 10 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान का इसने कभी ट्रैवल किया हो इस मरकज़ी मुलज़िम? नहीं, 10 साल ये बाहर ही रहा, बैरून मुल्क ही रहा। तो इसके जब रेंट वारंट जारी करवाए हमने, रेड वारंट, तो ये फिर काबू में आया। ठीक है। अच्छा, इस अरसे के दौरान मुबैना तौर पे ये धमकियां भी लगाता रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, टिकटॉक, फेसबुक और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए मुद्दईयान को। नोटिस में थी ये बात आपकी? नहीं, वो उसकी टिकटॉक तो मैंने देखी है 2-3, उसमें कोई मुद्दईयों को तो नहीं उसने हिट किया। उसमें बनाता तो ज़रूर था, जैसे आजकल बहुत सारे लोग बनाते हैं। वो 2-3 मैंने देखी ज़रूर हैं, लेकिन उसने कोई नाम लेकर किसी नाम नहीं लिया, ना कोई इशारा किया, ना कोई इस तरह का, लेकिन वो हरकत ज़रूर की है उसने ना, कि ऐसी बनाई वो करता रहा है। अच्छा, अब कोई पैगाम आप अपने इलाके के लोगों को देना चाहें? वैसे तो बड़ा अमन व अमान गुज़श्ता ये जो महीना आज 15-16 तारीख जिसकी हो गई है, अब तक एक ही बड़ी वारदात जो है वो सामने आ रही है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात है। वो भी ट्रेस हो गई है। अच्छा, वो भी ट्रेस कर चुके हैं आप? चलेंगे, इसके लिए मुबारक हो आपको कि बड़े कर लेते हैं। तो ये बताइएगा कि कोई पैगाम आप देना चाहें अपने इलाके के लोगों को? पैगाम तो फिर अमन व अमान के लिए ना, ये ज़रूरी चीज़ है कि जो भी पुलिस काम करती है
ان میری تقریباً گزشتہ 5 ماہ میری ادھر تعیناتی ہو گئی ہے ترخانی میں، تو افسران کی ہدایت پر ہی کام کیا ہے. تو باقی پیغام تو ہر کوئی دیکھنا، اب زیادہ ایشو ہے مویشی چوری کا. اب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یار پولیس تو ہے، پولیس دیکھیں نا ایک اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جیسے مویشی چوری ہو رہا ہے، میں بار بار لمبرداران کو بھی اور گھر والوں کو بھی کہتا ہے آپ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں اس بارے، کیونکہ ہمارے ادھر ایشو صرف ایک ہی رہ گیا اور اس کے علاوہ سارے سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں. منشیات فروش ادھر سے بھاگ گئے ہیں، ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں، چلان کر دیے ہیں، وارداتیں ختم ہو گئی ہے، ڈاکو پکڑے گئے ہیں. اب صرف ایک چھوٹا سا یہ ایشو ہے. پیغام صرف ترخانی کی عوام کو یہی ہے کہ آپ کے توسل سے پہنچ جائے کہ یہ جو مویشی چوری ہے یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. میں نے پچھلے ماہ پکڑا بھی تھا، وہ چلان بھی ہو گیا، ان سے برآمدگی بھی کافی ہوئی، لیکن اس دفعہ بھی یہ ایشو آ رہا ہے. اس کے لیے پولیس سے زیادہ جو عوام ہے نا وہ زیادہ اس پر کام کر سکتی ہے. جس کے دیکھنا جو بکرے ہیں، جس کے دوسرے جو جانور ہیں ان کو اچھے طریقے سے اندر باندھیں، ان کو تالا لگا کر رکھیں، اگر باہر ہیں تو پھر ان کے پاس سوئیں. چونکہ پولیس دیکھیں نا گاؤں تقریباً 45 ہے ترخانی میں، تو نفری تو اتنی نہیں ہے کہ ہر گھر کے پاس جانور ہے. تو صرف یہ آپ کنوے کر دیں کہ یہ اگر ایسا فیل ہو جائے کہ یہ مویشی چوری والا ایشو ختم. یہ نا کمیونٹی پولیسنگ نام ہی اسی کا ہے کہ پولیس اور عوام مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک بڑے مسئلے پہ، منشیات فروشی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان پہ پولیس اور عام شہری مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ویل انفارمڈ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں پولیس کو انفارم رکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ مشکوک لوگ اس وقت موجود ہیں، جو کوئی بڑی واردات، جو بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، مسلح ہیں لوگ، تو پولیس کا کام کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے جو دیہات میں رہنے والے حضرات ہیں ان سے یہ گزارش بھی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کی کہ اس کو اپنے جو مویشی ہیں ان کی حفاظت کے لیے پولیس کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے تعاون، جو بنیادی جو ضروریات ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے، ان کو مکمل رکھیں. اچھا ایک چیز آخر میں بتائیے گا کہ غازی عادل گلفام آپ کا غازی نام ہے یا ٹائٹل ہے اس حوالے سے؟ غازی مجھے محکمے نے نام دیا ہے. یہ 2023 میں جھنگ روڈ پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 3 ڈاکو تھے. ان کو میں نے بس بیوقوفی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، میں نے جفا ڈال دیا تھا کیلے نے، تو اس میں ایک نے فائر کیا، وہ میرے ادھر سے لگ گیا. تو تقریباً 15-16 دن میں بے ہوش ہی رہا ہوں. تو محکمے نے پھر آئی جی صاحب نے، سی پی او صاحب نے اس کا مجھے بڑا اپریشیٹ بھی سارا کیا، تو اس کا علاج معالجہ بھی کروایا اور مجھے غازی کا نام بھی. بے وقوفی تو نہ ہوئی، یہ تو اپنے فرض کی انجام دہی ہوئی، یہ تو اپنی ڈیڈیکیشن ہے آپ کی. بس وہ ایسے تھا نا، دیکھ کر رہا نہیں نہ گیا. وہ اصل میں پہلے بھی ریکارڈ یافتہ تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جفا ڈال لیا. اسی طرح سے اپنے فرائض سر انجام آپ دیتے رہیں. گفتگو آپ نے سنی ہے اور خاص طور پہ یہ جو 10 سال بعد کیس ریزالو ہوا ہے اس کی میرٹ پہ تفتیش بڑی ضروری ہے، جس کی یقین دہانی مدعیان کو بھی کروائی گئی ہے ایس ایچ او صاحب کی طرف سے اور جو تفتیشی آفیسر ہیں ان کی طرف سے، اور مدعیان بھی اس بات سے راضی ہیں کہ تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہو رہی ہے. انصاف کا مطالبہ کرنے والی اجتماعی آواز بلند ہوتی رہی، قانون نافذ کرنے والوں پر کوئی کسر نہ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی. وقت گزرتا گیا اور لواحقین واقعے کے مرکزی ملزم کے احتساب کے عمل کو دفن ہوتا دیکھتے رہے. حبیب اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے تھے. ملزم اعجاز اصغر ملک سے باہر آزادانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ظلم بالآخر فنا ہوتا ہے. 10 برس گزر جانے کے باوجود بھی پولیس ملزم اعجاز کو گرفت میں کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھی. 1 دہائی کی طویل تلاش کے بعد بالآخر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کی بدولت لواحقین کو انصاف مل گیا. 10 سال بعد ملزم اعجاز اصغر کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا. مقتول کے لواحقین کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں سکھ کا سانس نصیب ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب انہیں اپنے پیارے کے قتل کا انصاف مل جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی عرفان الحق سلیہریہ. آئیے ان سے جانتے ہیں. ڈی ایس پی سرکل سمندری عرفان الحق سلیہریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ انٹرپول کے ذریعے ملزمان کی واپسی جو ہے گرفتاری، اس سے متعلق جانیں گے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا. سر بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. پہلے تو اس واقعے کی ٹائم لائن بتائیے گا کہ 10 سال پہلے یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور 10 افراد پہ یہ ایف آئی آر کٹتی ہے، 1 ملزم مفرور ہوتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا کچھ ہوا اس کیس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکتوبر 2014 میں ایک نوجوان جس کا نام حبیب اللہ تھا وہ اس گاؤں میں مرڈر ہو گیا 217 گاف بے میں. اس کا مدعی جو تھا امتیاز اس کا بھائی تھا اور اس میں 10 ملزمان جو تھے وہ نامزد تھے. اس میں تمام ملزمان گرفتار ہو گئے لیکن جو مرکزی ملزم تھا وہ وقوع سے تیسرے دن سعودی عربیہ چلا گیا. پولیس اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہاں سے کوئی کلو نہیں مل رہا تھا کہ یہ کہاں پہ گرفتار ہو سکتا ہے یا اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہے. الٹیمیٹلی اس کا بڑی کوشش کے بعد مقامی پولیس نے اس کا آئی ڈی کارڈ ٹریس کیا. اس کے آئی ڈی کارڈ ٹریس کرنے کے بعد اس کا پاسپورٹ ٹریس کیا اور پاسپورٹ ٹریس کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملزم جو ہے 2014 میں ہی سعودی عربیہ فرار ہو گیا تھا وقوع سے تیسرے دن. لہٰذا پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایف آئی اے کے تھرو اس کا ریڈ نوٹس ایشو کروایا اور ریڈ نوٹس جب ایشو ہوا تو پھر اس کو ہم نے بجائے ایگزیکیوشن کے لیے سعودی عربیہ میں ہمارا مشن ہے اس نے اس پہ کام کیا, اس کو وہاں پہ اریسٹ کروایا اور پھر وہاں سے اس کو لے کر پاکستان آئے اور اسلام آباد کی فلائٹ سے اس کو ہم نے ریسیو کیا. وہاں پہ تمام پیپر جو ہم نے سائن کر کے اس کو ریسیو کر کے تو اپنے مقدمے میں گرفتار کیا ہے اور یہ ملزم ہمارے پاس اس وقت ریمانڈ پہ ہے. ملزم ریمانڈ پہ موجود ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہے, اتنا وقت کیوں لگتا ہے خاص طور پہ کسی ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے میں یا اسے انٹرپول کے ایک طریقہ کار وضع ہے 1-2 سال کے اندر یا 5-6 ماہ کے اندر یہ واقعہ ہونے جب پولیس کو علم ہو جاتا ہے خاص طور پہ اس بات کا کہ ملزم مفرور ہے ملک سے باہر ہے, تو یہ اس حوالے سے بتائیے کہ ٹائم ٹیکنگ کیوں ہے یہ پروسیس؟ آج سے 10 سال پہلے کی پولیسنگ میں اور اس پولیسنگ میں بہت ڈفرینس ہے. اس وقت کئی سال تک اس ملزم کا آئی ڈی کارڈ ہی سرفس پہ نہیں تھا. یہ سی پی او صاحب ہمارے کامران عادل صاحب نے جب اس کو ملزمان اشتہاری کے خلاف ایک بھرپور کمپین سٹارٹ کروائی, اس کے نتیجے میں ہم نے تمام لوگوں کو ریڈ کیا, ان کی فیملیز کو انٹروگیٹ کیا. ان کی فیملیز انٹرویو کے دوران ہمیں بہت ساری چیزیں مفید انفارمیشن ملی. ان انفارمیشن کی روشنی میں ہم نے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر حاصل کیا. پھر اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر حاصل کرنے کے بعد اس کا پاسپورٹ حاصل کیا. پھر ہم نے اس کو ٹریک کیا, ٹریول ہسٹری اس کی ایف آئی اے سے منگوائی کہ یہ پاکستان سے کہیں باہر تو نہیں ہے. وہ اسی میں یہ آ گیا کہ یہ تو پاکستان سے باہر ہے اور یہ آج کا باہر نہیں ہے بلکہ 10 سال سے پاکستان سے باہر ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو وہاں سے اریسٹ کروا کے پاکستان میں لے کے آئے. بالکل درست. سر کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے سرکل کے عام عوام کے لیے, عام شہریوں کے لیے؟ آر پی او صاحب فیصل آباد اور سی پی او صاحب فیصل آباد کی زیر قیادت سمندری پولیس عوام کے جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. تمام جو مجرمان اشتہاری ہیں ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اور جو لوگ عوام کو سکون کا سانس نہیں لینے جیسے دے رہے چور یا ڈاکو, ان کے خلاف ایک بھرپور ایکشن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. ہماری آئی ٹی ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں اور آن گراؤنڈ ٹیم جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی سمندری کے لوگوں کو بہت جلد اچھی خبریں ملیں گی اور ہم بھرپور کوششیں کریں گے کہ یہاں پہ جو مجرمان ہیں ان کی گرفت کو توڑ کر عوام کو تحفظ کا احساس دلایا جائے. بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ سی پی او فیصل آباد ڈی آئی جی کامران عادل صاحب کے آنے کے بعد جو اشتہاری ملزمان ہیں, ہینیس کرائمز میں جو اشتہاری ملزمان ہیں, ان کی گرفتاری کا جو کام ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. گزشتہ 2 سے 3 ماہ کی اگر فیصل آباد کے اشتہاری ملزمان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو کم از کم 4 سے 6 ملزمان ایسے ہیں جن کو لایا گیا ہے, انٹرپول کے ذریعے واپس لایا گیا, اور ایک لمبی لسٹ ہے ان اشتہاریوں کی جو ایک لمبے عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے اور انتہائی خطرناک جرائم میں ملوث تھے وہ اشتہاری. ان اشتہاری ملزمان کو گرفتار. اس سے متعلق اور اوور آل سمندری شہر اور سرکل سمندری میں جرائم کی صورتحال سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. نمائندہ سمندری وقاص جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے وقاص پہلے تو اس کیس سے متعلق بتائیے گا کہ 10 سال بعد اس ملزم کو واپس لایا گیا, کیا ہرڈلز تھیں, اتنا وقت کیوں لگا پولیس کو اس ملزم تک پہنچنے میں؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارا جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ کافی زیادہ اولڈ ہے, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور جدید طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. تو اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ اس کی ایف آئی آر پہ غور کریں گے نا تو آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی, یعنی کہ یہ ڈیجیٹل ہونے سے پہلے, آن لائن ہونے سے پہلے کی جو واردات تھی.
اور اسی حوالے سے کیونکہ وہ دور جو ہے چینج ہو رہا تھا تو تفتیش کے حوالے سے یا پھر آپ کہہ لیں ٹریس کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ ہرڈل تھیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ ملزم جو تھا وہ فرار ہو چکا تھا اور وہ اس عرصے میں اس کی ٹریولنگ ہسٹری جو ہے وہ نظر نہیں آئی, پاکستان نہیں آیا یا کسی اور ملک نہیں گیا, تو وہ سعودیہ تھا. اب جا کر جب یہ دوبارہ سارا ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے اور ٹریس کرنا انہوں نے شروع کیا ہے, پھر سی پی او صاحب کی بھی ہدایت تھیں اور خاص طور پر گورنمنٹ کی ہدایت پر جو یہ ٹریس کرنا شروع کیا, تو اب جا کر جو انٹرپول کے ذریعے جو ہے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مدعیان ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ ان کا ملزم جو ہے, ان کا مجرم کافی عرصے کے بعد 10 سال کے بعد جو ہے وہ ٹریس ہوا اور اس کو پاکستان لے کے آئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ پولیسنگ سسٹم کو اب جو ہے وہ تبدیلی کی جانب جا رہا ہے اور اس طرح کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ فیوچر میں نظر آئیں گے کہ ٹریس ہوں گے, جو چھپے ہوئے تھے, ہڈن تھے یا فرار ہو چکے تھے یا بیرون ملک جا چکے تھے. اس کیس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ فرار ہو چکا تھا اور اس حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ پیروی نہیں کی یا پولیس نے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش نہیں کی. اب دوبارہ سے جب اس کو ٹریس کرنا شروع کیا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے وہ گرفتار ہوا, اس کو واپس پاکستان لے کے آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سمندری شہر میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق بتائیے گا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران کیسی صورتحال رہی سمندری کے تھانہ جات میں, چوکیوں میں اور مضافات میں, کیا صورتحال رہی جرائم؟ دیکھیں, جرائم مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوتا معاشرے سے, کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے, کہیں پہ رپورٹ ہو جاتا ہے, کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوتا. تو سمندری کے حوالے سے بھی یہی تھا, لیکن خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ترخانی کا جو علاقہ ہے وہاں پر کافی زیادہ امن و امان نظر آ رہا ہے. پچھلے تقریباً زیادہ نہیں, اگر کہتے ہیں ہم 1-2 ماہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ امن وہاں پہ نظر آ رہا ہے. واردات جو ہے وہاں بڑی کم ہوئی ہے, دوسری چیزیں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. لیکن صدر میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر رپورٹ ہوتی ہیں اور ڈکیتی کی, رہزنی کی وارداتیں ہوتی ہیں. لیکن اوورآل دیکھا جائے تو کافی اچھی ٹیم ہے سمندری کی, تو وہ کافی کنٹرول میں جو ہے وہ وارداتیں نظر آ رہی ہیں, جرائم نظر آ رہے ہیں اور ٹریس بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کیا جا رہا ہے. جو گینگ بھی کافی زیادہ پکڑے گئے ہیں, ریکوریاں بھی کافی زیادہ ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے اوورآل دیکھا جائے تو کافی زیادہ امن نظر آ رہا ہے. پچھلے کوئی 5-6 ماہ کی نسبت ہم دیکھیں تو اب جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. امن و امان کی صورتحال. گفتگو آپ نے سنی, وقاص جمیل نمائندہ سمندری ہمارے ساتھ تھے. نامزد ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لایا گیا اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ان گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران ایک ٹائم لائن ہے انٹرپول کے ذریعے ملزمان کی پاکستان منتقلی کی, اور ہینیس کرائمز میں, جو خطرناک جرائم میں ملوث انتہائی مطلوب اشتہاری ملزمان یہ گرفتار ہوتے آئے ہیں. 10 سال کا عرصہ اس واقعے کو گزر گیا اور پولیس کے لیے اب یہ اس سے مجرم کو پکڑنے سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی تفتیش کو میرٹ پہ کرنا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.